सफ़रनामा जुनूब मशरक़ी एशिया। सफ़र और सक़र। उर्दू ज़बान के क्लासिकी दौर में एक मुसन्निफ मिर्ज़ा रजब अली बेग गुज़रे हैं। वो मुश्किल अल्फाज से आरास्ता और नज़्म के अंदाज में नस्र लिखने के लिए मशहूर थे। उन्होंने कहीं लिखा था कि सफ़र और सक़र यानी जहन्नुम की सूरत एक है, इनसे बचना नेक है। उनका ये जुमला ज़माना कदीम की उन मुश्किलात का बहुत खूबसूरत बयान है जो दौरान सफ़र लोगों को पेश आया करती थी। मशीनी दौर से कबल सफ़र का मतलब बेवतनी का वो तवील वक्फा था जो हर तरह की मुश्किलात और ख़तरात से पुर होता था। दौरे जदीद में सफ़र बहुत आरामदेह हो चुका है, मगर कुछ लोगों के लिए आज भी ये एक मुश्किल काम है। मेरा शुमार ऐसे ही लोगों में होता है, लेकिन लगता है कि मेरे हाथ में सफ़र की लकीर शायद आम लोगों से ज़्यादा तवील है, इसलिए मुझे बार बार सफ़र के मौके पेश आ जाते हैं। मई 2008 में मुझे जनूब मशरक़ी एशिया के 3 ममालिक सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जाने का मौका मिला। सफ़र ज़ाती नौयत का था, इसलिए इसकी रुदाद लिखने का कोई जवाज़ मेरे पास न था। लेकिन सफ़र मुझे जिस वजह से नापसंद है, वही वजह कलम उठाने का सबब भी बनी है। मुझे मामूल की ज़िंदगी गुजारना पसंद है, जबकि सफ़र में आम रूटीन की लाइफ और मामलात दरहम बरहम हो जाते हैं। लेकिन ये कीमत देने के बाद सफ़र के नतीजे में इंसान एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में पहुंचकर शऊर की वो आंख खुल जाती है जो मामूल की ज़िंदगी में कम ही बेदार रहती है। ये आंख इंसानी जहन के मामलात को देखने का एक नया अंदाज देती है, हक़ाइक़ और तसव्वुरात के दरमियान तफरीक सिखाती है, मसाइल के इदराक और हल का एक नया ज़ाविया देती है, 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना सिखाती है, और सबसे बढ़कर अगर ईमान की रोशनी हासिल है तो मार्फत की उस मंजिल तक पहुँचा देती है जो एक मोमिन के लिए सरमाया हयात होता है। सफ़र के यही रूहानी और इसके अलावा यकीनन बहुत से मादी फ़वाइद भी हैं जिनकी बिना पर सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा जाता है। खुशी और मार्फत। मैं रवाना होने लगा तो दोस्त अहबाब में से हर शख्स ने खुशियों की दुआ दी। वहाँ पहुँचकर भी ये लोग राब्ते में रहे और यही दुआ दोहराते रहे, मगर मैंने परवरदिगार से मुस्तकिल ये दुआ की कि मुझे मार्फत मिले। खुशियों से किस काफिर को इनकार हो सकता है, मगर जिस खुशी के पीछे मार्फत ना हो वो अक्सर दिल की सख्ती का सबब बन जाती है। इंसान पर गफलत छा जाती है, उसे मालूम भी नहीं होता और वो परवरदिगार की हुजूरी से निकल जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने खुशी की इस हैसियत को जगह जगह अपने नाफरमानों के जिक्र में बयान किया है। वहाँ अगर खुशी मुस्बत अंदाज में बयान हुई है तो जन्नत की कामयाबी के ज़िम्न में या इस दुनिया में कुरान पाक की अजीम नेमत के हवाले से जो दरअसल सारे हक़ाइक़ और मार्फत का बुनियादी सरचश्मा है। खुशी वैसे भी अपनी ज़ात में किसी चीज़ का नाम नहीं, ये हमेशा किसी दूसरी चीज़ के पाने का एक नतीजा होती है, और इस दुनिया में तो इंसान जो पाएगा वो बहुत जल्द खो देगा। इसलिए यहाँ की हर खुशी आर्जी और हर लज्जत फ़ानी है। असल खुशी की जगह तो आगे आ रही है, जहाँ हमेशा और हर लम्हा रब की इनायत को एक नई शान के साथ पाना होगा, जहाँ का हर एक लम्हा, हर एक मंजर, हर एक महफिल और हर एक महमल खुशियों, लज्जत और सुकून का वो ख़जाना इंसान को अता करेगा कि इंसान इस दुनिया की हर तकलीफ़, हर दुख और हर महरूमी को भूल जाएगा। मुशाहिदाते सफ़र। मैं इस सफ़र की रुदात तो खैर यहाँ बयान नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है कि मेरा ये सफ़र बिल्कुल ज़ाती नौयत का था, मगर जैसा कि ऊपर मैंने अर्ज़ किया कि हालत सफ़र में शऊर की आँख खुद ब खुद बेदार हो जाती है, जिसके बाद ना जहन को रोकना मुमकिन होता है और ना कलम को। मैं चाहूँ तो अपनी ज़ात के लिए कुछ लिख कर अपने पास रख कर ये मुशाहिदात महफूज कर लूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने रब की ज़ात व सिफ़ात से इंसानों को मुतारफ़ कराना है। नीज़ मुझे अपनी कौम की तामीर व तरक्की से बड़ी दिलचस्पी है।
اس لیے میں کم از کم ان 2 حوالوں سے لکھی گئی چیزوں کو اپنے قارئین تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ میں جانتا ہوں کہ قارئین کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے لیے میں گھر کا ایک فرد ہوں۔ ان سے یہ سب شیئر نہ کرنا شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایئرپورٹ کا محشر۔ ہوائی سفر کا پہلا مرحلہ ایئرپورٹ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ مجھے ہمیشہ حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے۔ حشر اس مختصر اور فانی دنیا کے بعد شروع ہونے والی اصلی اور ابدی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ بھی کچھ ایسی ہی جگہ ہے۔ یہاں کسٹم پر سامان چیک ہوتا ہے، وہاں بھی کسٹم پر اعمال چیک ہوں گے۔ یہاں کی سیکیورٹی پر جامہ تلاشی ہوتی ہے، وہاں کی سیکیورٹی پر اخلاقی وجود کی جامہ تلاشی ہوگی۔ یہاں کاؤنٹر پر سامان کا وزن کر کے سیٹ دی جاتی ہے، وہاں میزان پر اعمال کا وزن کیا جائے گا اور جنت یا جہنم میں مقام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں امیگریشن پر پاسپورٹ اور ویزا چیک ہوتا ہے، اور وہاں حساب کتاب میں ایمان کا پاسپورٹ اور اخلاق کا ویزا چیک کیا جائے گا۔ میں امیگریشن کی لائن میں کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا، اور ساتھ میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کیا کرتے۔ اچانک میری اہلیہ نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں جس کیفیت میں تھا اس میں ان کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن میرے دل نے کہا کہ میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ کم ہی لوگ سوچ پاتے ہوں گے۔ یہ سوچ مجھ میں میرے اساتذہ سے آئی ہے، لیکن اس سوچ کا حقیقی ماخذ قرآن مجید ہے، جو اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں میں گم ہونے اور مشاہدات میں کھو جانے کے بجائے انہیں اپنی روح کی غذا بنائیں اور ان کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں قرآن مجید کا مصرف اب بس یہی رہ گیا ہے کہ بلا سمجھے پڑھ کر مردے بخشوائے جائیں اور دلہنوں کو اس کے سائے میں رخصت کیا جائے۔ اس رویے کے بعد کون قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا اور کون اس کی بنیاد پر غور و فکر کو اپنی عادت بنائے گا؟ دور جدید کے 2 پہلو۔ ہماری فلائٹ رات 11:30 بجے روانہ ہوئی۔ 5 گھنٹے بعد ہم بینکاک کے ایئرپورٹ پر اترے، جہاں سے 2 گھنٹے بعد ہمیں سنگاپور کے لیے اگلی فلائٹ لینی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے کوئی جگہ تلاش کرنا چاہی تو وہاں ایک بہت اچھی مسجد مل گئی۔ ایئرپورٹ کے اندر بنی ہوئی اتنی بہتر مسجد میں نے کسی اور ایئرپورٹ پر نہیں دیکھی۔ واپسی پر اسی ایئرپورٹ کے اندر بنی ہوئی ایک اور مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ اس مسجد میں مرد و خواتین کے لیے نماز کی الگ الگ جگہ کے ساتھ الگ الگ وضو خانے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس مسجد کے باہر مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا جس سے دور جدید کے 2 پہلو مجھ پر واضح ہوئے۔ میں اور میری اہلیہ نماز کے بعد مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک خاتون مسجد کے شیشوں سے جھانک کر اندر دیکھ رہی ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید ان خاتون کو کوئی غلطی لگی ہے اور یہ اس جگہ کو ڈیوٹی فری لاؤنج کا کوئی دفتر یا دکان سمجھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں دراصل اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو نماز پڑھنے مسجد میں گئے ہیں۔ ان کا یہ جواب میرے لیے قطعاً غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے کوئی مسلمان خاتون نہیں لگ رہی تھیں۔ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عربی ہیں، لیکن ہر عربی مسلمان نہیں ہوتا۔
میں زیادہ سے زیادہ یہ حسن ظن کر سکا کہ وہ کسی مسلمان کی غیر مسلم بیوی ہیں۔ تاہم وہ اگر مسلمان تھیں تو اپنے دین کا کوئی اچھا تعارف نہیں کرا رہی تھیں، اور اگر غیر مسلم تھیں تو اپنے شوہر کے دینی ذوق کا کوئی اچھا تعارف نہ تھیں۔ آزادی دور جدید کی بنیادی قدر ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ مذہبی آزادی عام ہو گئی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جس ملک میں لوگ خدا کو نہیں مانتے وہاں خدا کی عبادت کے لیے مسجد موجود ہے۔ مگر آزادی کا ایک دوسرا نتیجہ عریانی ہے۔ میڈیا نے اس کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور خواتین اس کا سب سے بڑا نشانہ بنی ہیں۔ خوبصورت نظر آنا خواتین کی کمزوری ہے اور میڈیا کے زیر اثر وہ اس مقصد کے لیے بلا تکلف عریانی کا سہارا لیتی ہیں۔ دوسری طرف مردوں پر اس کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ وہ حد اعتدال سے زیادہ حسن پرست ہو گئے ہیں۔ شادی کرتے وقت ان کا معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ عورت خوبصورت ہو۔ عورت کا دین اور اس کی سیرت بڑی حد تک غیر متعلق باتیں ہو گئی ہیں۔ اس رویے کا لازمی نتیجہ نئی نسلوں کی بدترین تربیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے سفر کا نقشہ۔ ہم 2 گھنٹوں میں پورا ملائیشیا عبور کر کے سنگاپور پہنچے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے دائرے میں آنے والے تینوں ممالک کا جغرافیہ واضح کر دیا جائے۔ سنگاپور، ملائیشیا اور تھائی لینڈ دنیا کے جس خطے میں واقع ہیں اسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں، یعنی جنوب مشرقی ایشیا۔ پاکستان سے جنوب مشرق کی سمت آگے بڑھنے پر پہلے ہندوستان اور پھر بنگلہ دیش اور میانمار یعنی برما آتے ہیں۔ برما جس خطے میں واقع ہے وہ ایک جزیرہ نما ہے، یعنی خشکی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے 3 اطراف پانی ہے۔ اس خطے میں برما کے علاوہ لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ واقع ہیں۔ اس خطے کے مشرق اور مغرب کی طرح جنوب میں بھی سمندر ہے، مگر تھائی لینڈ سے خشکی ایک پٹی کی شکل میں مزید جنوب کی سمت سمندر میں آگے بڑھتی ہے۔ یہ پٹی آگے چل کر قدرے چوڑی ہو جاتی ہے اور پھر بتدریج پتلی ہونے لگتی ہے۔ خشکی کی یہ چوڑی پٹی جس کے 3 طرف سمندر اور ایک طرف تھائی لینڈ ہے، ملائیشیا کا مرکزی حصہ ہے جسے جزیرہ نما ملائیشیا کہتے ہیں۔ اس پٹی کی نوک پر چھوٹا سا سنگاپور واقع ہے۔ گویا اس چوڑی پٹی کی ایک طرف تھائی لینڈ ہے جو ایشیا سے متصل ہے اور دوسری سمت سنگاپور ہے جس سے آگے سمندر اور سمندر کے بعد جزیروں کی شکل میں ملائیشیا کا بقیہ حصہ اور انڈونیشیا آتے ہیں۔ وقت کا خزانہ۔ سنگاپور پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو درست استعمال کر کے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے تو بلا شبہ وقت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مہلت عمر دی ہے وہ 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بہت کم وقت ہے، لیکن انسان کے پاس یہ مواقع موجود ہیں کہ اس وقت کو صراط مستقیم پر چل کر گزارے تو قیامت کے بعد قائم ہونے والی دنیا میں وہ عظیم مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس مختصر وقت میں ایسے اعمال تخلیق کر سکتا ہے جو نتائج اور اثرات کے اعتبار سے کبھی نہ ختم ہو۔ اپنے وقت کا درست استعمال انسان کو کیسی عظیم بادشاہی سے نواز سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل دور ہے، جبکہ سورج سے قریب ترین ستارہ پروکسیما سینچوری تقریباً 252 کھرب میل دور ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 4.25 برس میں طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ بندہ مومن کے ان لمحات کا بدلہ جو اس نے نیک اعمال میں گزارے اس طرح عطا فرمائے کہ ہر لمحے میں کیے گئے عمل صالح کے عوض وہ اسے ایک ستارے کی بادشاہی انعام میں عطا کرے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک ایک لمحے میں کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جو اسے 252 کھرب میل دور واقع ستارے کی بادشاہی دلوا دے۔ آج یہ ستارے بظاہر آگ کے گولے نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ ان ستاروں کو آنے والی زندگی میں سرسبز و شاداب باغات بنا دیں اور پھر انعام کے طور پر اپنے صالح بندوں کو عطا کر دیں۔ جدید فلکیات کی ترقی نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی زندگیوں کو ملا کر ان کے مجموعی لمحات گنے جائیں تو جتنے لمحات بنیں گے کائنات میں موجود ستاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس دنیا میں آج کے دن تک پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد کا غیر حتمی اندازہ تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ہر انسان کی اوسط عمر 63 سال تصور کر لی جائے تو ایک انسان کی زندگی میں کل 2 ارب لمحات آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولین سے آخرین تک آنے والے کل انسانوں کی تعداد یعنی 100 ارب کی زندگی کے کل لمحات کو اگر لکھنا ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں اس عدد کو کیسے بیان کریں گے، لیکن یہ عدد 2 کے آگے 20 دفعہ صفر لگا کر لکھا جا سکتا ہے۔ قارئین کو یہ تعداد شاید بہت زیادہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ستاروں کی کل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ستاروں کی جو تعداد ابھی تک دیکھی گئی ہے اسے بیان کرنا ہو تو 7 کے آگے 22 دفعہ صفر لگانا ہوگا، یعنی ہر انسان کی ہر سانس کے مقابلے میں ستارے 700 گنا زیادہ ہیں۔ یاد رہے کہ ستاروں کی اصل تعداد نہ صرف اس سے کہیں زیادہ ہے بلکہ مزید ستارے ہر لمحہ وجود میں آ رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جنت کی تخلیق کی تیاری کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اس میں ملنے والا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ انسان کے ہر لمحے کے بدلے میں اسے 252 کھرب میل دور ایک ستارہ دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ وہ ایک لمحے میں کم از کم 252 کھرب میل کی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نے 8 گھنٹوں میں کل 5000 میل طے کیے تھے، جو یقیناً بہت کم ہیں، لیکن جدید سائنس میں انسان کی ترقی نے اس کو ان امکانات سے ضرور آگاہ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت میں رکھ دیے ہیں۔ وقت کیسا عظیم خزانہ ہے، مگر لوگ کس بے دردی سے اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں 100 ارب انسانوں میں سے بہت کم ہی جا سکیں گے۔ سنگاپور، جدید مغربی دنیا کا مشرقی ایڈیشن۔ ہم سنگاپور 3 دن رہے۔ ان 3 دنوں میں اس شہر کے متعلق میرا تاثر یہی قائم ہوا کہ یہ جدید مغربی دنیا کا مشرقی ایڈیشن ہے۔ سیموئل ہنٹن نے سر جنگ کے بعد کی دنیا کے حوالے سے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آئندہ جنگ نظریات کے مابین نہیں بلکہ تہذیبوں کے مابین ہوگی۔ آنے والی دنیا میں ایک طرف مغربی تہذیب ہوگی جس نے دور جدید کو جنم دیا ہے، اور دوسری طرف اس کے مد مقابل مسلم اور چینی تہذیبیں ہوں گی۔ ہنٹن کی پیش گوئی کے مطابق مسلم اور مغربی تہذیب کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے، جبکہ چینی تہذیب کی قیادت چونکہ انتہائی باشعور لیڈر کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی تہذیب کو ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچا کر معاشی اور فوجی ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ مسلم مغرب ٹکراؤ میں دونوں تہذیبیں بے حد کمزور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد چینی تہذیب بآسانی پوری دنیا پر غالب ہو جائے گی۔ خیر، بات ایک دوسری طرف نکل گئی۔ اصل بات جسے میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہنٹن کے مطابق دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہوا جدید کلچر جو بظاہر مغربی کلچر کے غلبے کا تاثر دیتا ہے، یعنی مغربی لباس، پیپسی، میکڈونلڈ وغیرہ، مغربیت کی علامت نہیں بلکہ جدیدیت کی علامت ہے۔ یہ اثرات کسی عالمی مغربی تہذیب کو پیدا نہیں کرتے بلکہ مختلف تہذیبوں کے جدید ہونے کی علامت ہیں۔
مشرق کے جدید ہونے والی بات مجھے سنگاپور آ کر ٹھیک محسوس ہوئی۔ میں نے جتنے جدید اور ترقی یافتہ مغرب کے بڑے شہروں کو دیکھا، اتنا ہی جدید اور ترقی یافتہ سنگاپور محسوس ہوتا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنگاپور معیار زندگی کے اعتبار سے دنیا کے معیاری ترین ملکوں میں سے ایک اور ایشیا میں جاپان کے بعد دوسرا ملک ہے۔ یہاں کی بلند عمارات، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، تہذیب جدید کے دیگر مظاہر یعنی تیز زندگی، عورتوں کا بڑی تعداد میں گھر سے باہر نکل کر کام کرنا، کھانا گھر سے باہر کھانا، غرض ہر چیز زبان حال سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ میکڈونلڈ، پیپسی اور مغربی لباس بہت عام تھا، بلکہ جو حب زدہ اور گرم موسم ہمیں ملا تھا اس میں لباس کچھ کم ہی تھا۔ خواتین کی عریانی سے محسوس ہوتا تھا کہ میں جون جولائی میں نیو یارک آ گیا ہوں۔ اسی طرح نوجوان جوڑوں کے سرعام معاملات بھی وہی تھے جو مغرب میں معمول ہیں۔ اس لیے میں سیموئل ہنٹن کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جدیدیت ہے، مگر یہ درست نہیں کہ یہ مغربیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ مغرب کا صرف جدید پہلو ماڈرنائزیشن ہی نہیں، بلکہ مادیت، اعراض خدا، عریانی اور اخلاق باختگی کا پہلو بھی تیزی سے مشرق میں پھیلا ہے۔ اسی کو میں نے جدید مغربی دنیا کے مشرقی ایڈیشن سے تعبیر کیا ہے۔ میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو صرف مادی آنکھ سے دیکھنے کا دجالی بس تمام اقوام عالم میں عام ہو چکا ہے۔ سنگاپور جہاں اور اعتبار سے مشرق کا جدید مغربی ایڈیشن ہے، وہیں مادیت پر مبنی مغربی تہذیب کا ایک مکمل پیرو بھی ہے۔ یہ مغرب سے سیاسی اور ثقافتی طور پر مختلف ہے، لیکن اصلاً یہ پیروی مغرب ہی کی راہ پر گامزن ہے۔ مشینی دور کا انسان۔ سنگاپور مجھے کئی وجوہ سے زیادہ پسند نہیں آیا۔ ایک یہ کہ ہمیں بہت گرم مرطوب موسم ملا تھا۔ اس خطے میں روزانہ دوپہر تک شدید گرمی اور شام میں بارش ہوتی ہے، مگر ان دنوں سنگاپور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، البتہ گرمی بہت تھی۔ دوسرے اس کی اصل کشش اس کا جدید طرز تعمیر ہے، جو بعض دیگر لوگوں کے لیے تو شاید بہت پرکشش ہو، مگر میرے پس منظر کی وجہ سے میرے لیے کوئی نئی چیز نہ تھا۔ شروع میں یہ پر رونق، عالیشان اور چمکدار زندگی انسان کو متاثر کرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مادیت کا وہ سمندر ہے جس میں انسان بھیڑ میں بھی تنہا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ سنگاپور بہت مہنگا شہر ہے، خاص کر سیاح کا تعلق اگر پاکستان سے ہو تو کرنسی کے فرق کی وجہ سے مہنگائی کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم میرے ذوق سے قطع نظر کافی تعداد میں سیاح سنگاپور آتے ہیں۔ قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کی آبادی سے زیادہ سیاح یہاں آتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں تفریح کی کئی جگہیں بنائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں جگہ سینٹوسا کا جزیرہ ہے۔ اوپر اس علاقے کا جو نقشہ میں نے کھینچا ہے، اس میں سنگاپور سے آگے مزید جنوب کی سمت شہر سے بالکل متصل ایک جزیرہ ہے، یہی سینٹوسا ہے۔ دراصل دنیا بھر میں دستور ہے کہ ساحل سمندر پر واقع بڑے اور اہم شہروں سے قریب جو جزیرے ہوتے ہیں انہیں بہترین تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ سینٹوسا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس موقع پر قارئین یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، کیوں کراچی کے ارد گرد موجود دسیوں جزائر میں سے کسی ایک جزیرے کو اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کر لیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراچی جیسے عظیم الشان اور گنجان شہر میں ابھی تک ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں بن سکا تو اور کیا ہوگا۔ یہی حال ملک کے دیگر بڑے شہروں کا ہے۔ ہمارے ہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح بسوں اور ویگنوں میں ٹھونس کر سفر کا طریقہ رائج ہے، اور جب تک عوام نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ کی اندھی پیروی جاری رکھیں گے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس جزیرے میں سیاحوں کی تفریح کے لیے ساحل سمندر کے علاوہ اور بہت سی چیزیں بھی تھیں، تاہم یہاں کی سب سے منفرد چیز ایک لیزر شو تھا۔ یہ لیزر شو کئی $1 ملین کی رقم کا ایک پروجیکٹ تھا
جس میں ساحل سمندر کے ایک حصے پر روزانہ شام کے وقت پریوں کی ایک سادہ سی کہانی سنائی اور دکھائی جاتی ہے، مگر اس سادہ کہانی کو آتش بازی، رقص کرتے فواروں اور سب سے بڑھ کر لیزر کی دلکش اور رنگ برنگی روشنیوں کی مدد سے بے حد حسین اور خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس شو میں لیزر کے ذریعے سے 3 ڈائمینشنل تصویریں اس قدر خوبصورتی سے بنائی گئیں اور مختلف اسپیشل ایفیکٹس اس طرح بکھیرے گئے کہ الفاظ شاید اس کا حقیقی بیان نہ کر سکیں۔ ہزاروں لوگ دم سادھے یہ شو دیکھتے رہے۔ یہ انسانوں کی ترقی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، مگر اس شو سے ذرا قبل سمندر کے اوپر ڈھلتے اور ڈوبتے سورج کے ساتھ آسمان پر شفق کا ایک انتہائی حسین منظر تھا۔ سمندر کا نیلا، سورج کا پیلا، شفق کا گلابی، آسمان کا سرمئی، بادلوں کا سفید اور ان سے منعکس ہوتی سورج کی کرنوں کا سنہری رنگوں کا ایک گلدستہ تھا جسے فطرت اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے انسان کو پیش کر رہی تھی، مگر انسان اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے ہنگاموں، اپنی باتوں میں مگن تھا۔ یہ معاملہ انہی لوگوں تک خاص نہ تھا، آج ہر جگہ یہی معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فطرت کوئل کی صورت میں کوکتی ہے، چڑیوں کی شکل میں چہچہاتی ہے، ہوا کی جھونکوں سے انسانی وجود کا مساج کرتی ہے، شفق کے رنگوں سے آسمان کو مزین کرتی ہے، پھولوں کی خوشبو سے زمین کو معطر کرتی ہے، سمندروں کی وسعت، سورج کی تپش، ہواؤں کی طاقت اور بادلوں کی حرکت کو ملا کر بارش کے قطروں سے دھرتی کی پیاس بجھاتی ہے، مگر انسان، مشینی دور کا یہ انسان اس سے بے پرواہ ہو کر کیسی غفلت اور محرومی میں جیتا ہے۔ دور جدید نے انسان سے سب سے بڑھ کر فطرت سے تعلق چھینا ہے۔ یہ قطع تعلق اگر فطرت تک رہتا تو پھر بھی غنیمت ہوتا، مگر انسان نے تو فاطر السماوات والارض سے بھی تعلق توڑ لیا ہے۔ وہ خدا فراموش ہو گیا ہے۔ اسے شاید ایسا ہونا ہی چاہیے۔ جن کے پاس کتاب الہی ہے، جب وہ خدا کو بھول چکے ہیں تو پھر دوسرے تو اس غفلت کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے کہیں لکھا تھا اور پھر دوہرا دیتا ہوں، خدا آج ہماری دنیا میں مصیبت میں پکارا جانے والا ایک نام ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا کلام بے سمجھے پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا رسول 1.25 ارب مسلمانوں کا فخر ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے میں کسی چینی، یورپی، ہندو اور انگریز سے کیا شکایت کی جائے؟ سنگاپور کے اہم مقامات۔ ذکر ہو رہا تھا سنگاپور کے اہم مقامات کا۔ سینٹوسا میں اس لیزر شو کے علاوہ اور بھی کئی دلچسپ چیزیں تھیں، لیکن لیزر شو بلا شبہ ان میں سب سے بہتر تھا۔ ہمارے لیے سنگاپور کا ایک دوسرا دلچسپ تجربہ سنگاپور ریور کی سیر تھا۔ ہمارا ہوٹل اس دریا کے کنارے واقع تھا۔ کمرے کی کشادہ کھڑکی سے نظر اٹھا کر دیکھتے تو آسمان کو چھوتی سنگاپور شہر کی خوش رنگ اور خوبصورت عمارتیں نظر آتی، اور نظر جھکانے پر دھیمے انداز میں بہتے دریا کا نظارہ سامنے آ جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل کا انتہائی خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ یہ ایک انتہائی حسین منظر تھا جو کمرے کی کھڑکی سے کسی سینری کی طرح مستقل نظر آتا۔ میں سنگاپور کے حب زدہ اور گرم موسم کی وجہ سے اس شہر میں زیادہ محظوظ نہیں ہو سکا تھا، مگر ہوٹل کے خنک کمرے میں بیٹھ کر جب میں اس منظر کو دیکھتا تو ساری کلفت دور ہو جاتی۔ اس منظر کو دیکھ کر یوں لگتا کہ گویا وقت ٹھہر گیا ہے، زندگی کی نبض چلتے چلتے دم لینے کو رک گئی ہے، اور گردش زمانہ اپنی تکان اتارنے کے لیے کچھ دیر کو ساکن ہو گئی ہے۔ ہمارے ہوٹل کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں سے دریا کی سیر کے لیے لوگ کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوتے تھے۔ اس کشتی میں سنگاپور اور اس دریا کی تاریخ اور اہم مقامات کا تعارف بھی کروایا جاتا تھا۔ یہ کشتی سٹی سینٹر کے علاقے کے قریب تک جاتی تھی جہاں مرلین اسٹیچو نصب تھا۔ یہ اسٹیچو سنگاپور کی پہچان ہے، جو اپنے سر سے شیر کی طرح اور دھڑ کے نیچے سے مچھلی کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے منہ سے فوارے کی طرح مستقل پانی نکلتا رہتا ہے۔
اس کی ایک بڑی سی نقل سینٹوسا جزیرے میں بھی نصب کی گئی ہے۔ ہم سنگاپور کے لٹل انڈیا کے علاقے میں بھی گئے، جو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کی آبادی کا علاقہ ہے۔ یہاں ایک بڑی مسجد بھی تھی۔ لٹل انڈیا میں واقع مصطفیٰ سینٹر بہت مشہور ہے، تاہم شاپنگ کے لیے اصل شہرت آرچرڈ روڈ کی ہے، جو اپنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کے لیے معروف ہے۔ مجھے البتہ ان سے کہیں زیادہ بہتر جیٹی پر بنا ہوا ویوو شاپنگ سینٹر لگا، جہاں سے ہم منی ٹرین میں بیٹھ کر سینٹوسا کے لیے گئے تھے۔ میرے اس مشاہدے کی تائید بعد میں اس وقت ہو گئی جب وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس شاپنگ سینٹر نے پچھلے برس سیاحوں کے سب سے پسندیدہ شاپنگ سینٹر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سنگاپور کا چڑیا گھر، بوٹینیکل گارڈن، نائٹ سفاری، برڈ پارک وغیرہ بھی سیاحوں کے پسندیدہ مقامات ہیں، مگر میں گرمی کی وجہ سے ان میں سے کسی جگہ جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ البتہ سنگاپور میں نئے متعارف ہونے والے اس بلند پہیے میں بیٹھنے ضرور گیا جو ایشیا کا سب سے بلند پہیہ ہے، کیونکہ مجھے بلند مقامات پر چڑھنا بہت پسند ہے، مگر جس وقت ہم وہاں پہنچے وہ بند ہو چکا تھا۔ اگلے دن ہماری روانگی تھی، اس لیے یہ حسرت دل میں لیے ہم ملائیشیا روانہ ہوئے۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سنگاپور میں ہم 3 دن رہے۔ ان 3 دنوں میں ہمارا واسطہ ایک گرمی برساتے سورج سے رہا، لیکن یہ سورج مشرق سے ابھر رہا تھا، اس لیے علامہ اقبال کے حکم کی تعمیل میں شعور کی آنکھ چھپکنے نہ دی۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ گو اس شہر کی بلند و بالا عمارات میں فلک اور فضا کم ہی نظر آتے تھے۔ جو نظر آتا تھا وہ مادیت کی بہار تھی یا اریانی کی یلغار۔ باقی جس انسان کو اقبال نے آنکھیں کھولنے کا مشورہ دیا تھا، اس کی روح شاید خدا بیزار ہو چکی ہے، اس لیے وہ اقبال کی اس نصیحت پر عمل کرنے کے قابل ہی نہ تھی جو انہوں نے اسی مارکۃ الآراء نظم میں اس طرح کی تھی: اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اپنے آپ کو فطرت کے پردوں میں اس لیے چھپا لیا کہ اس کے مشتاق اس جلوائے بے پردہ کو لاکھ پردوں میں بھی پہچان لیں اور پیشانی کے بل اس کے سامنے گر پڑیں۔ لیکن مادیت کے اس دھوئیں نے آج کے انسان کے لیے خدا کے ہر منظر کو دھندلا دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ قیامت سے قبل ایک دفعہ یہ دھند ضرور چھٹے گی۔ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اپنے خون جگر سے تخلیق کیے گئے الفاظ میں خدا کی حمد، اس کی پاکی، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کے وہ نغمے بکھیریں گے کہ ہر سلیم الفطرت شخص شک و شبے کی دھند کا سینہ چاک کر کے اپنے پروردگار تک جا پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد بہت جلد وہ وقت آئے گا جب خدا کی روشنی کا سورج طلوع ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اس کے ساتھ ظلم، ناانصافی، گمراہی اور شیطانیت کا ہر تاریک سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ سنگاپور میں مادیت کی دھند کے باوجود دنیا کے نئے سیاسی منظر نامے کو مشرق کی سرزمین سے طلوع ہوتے سورج کے ذریعے سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے قبل تک انتہائی پستی اور بدحالی کا شکار چینی نسل انسانیت کی امامت مغرب سے لے کر مشرق کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ دور جدید کی امامت کا سورج آج ہر معنی میں مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ معاشی میدان میں چینی اقوام کی پیش قدمی سے تو دنیا واقف ہے ہی، لیکن فوجی اور سائنسی میدان میں بھی وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی سفر میں پاکستان واپس لوٹتے ہوئے معروف امریکی جریدے نیوز ویک کی ایک رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ چین نے امریکہ کی مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے بحیرہ چین میں واقع ہینن جزیرے پر ایک فوجی اڈہ قائم کر لیا ہے۔
اس اڈے پر پلاسٹک میزائلوں سے لیس ایٹمی آبدوزیں، بحری جنگی جہاز اور طیارہ بردار جہاز تعینات ہوں گے۔ اس اڈے کے ارد گرد پہاڑیوں کو کاٹ کر سرنگیں بنائی گئی ہیں تاکہ کسی سیٹلائٹ سے اڈے پر آبدوزوں کی آمد و رفت کا علم امریکہ کو نہ ہو سکے۔ اس طرح چین صرف بحیرہ چین ہی نہیں بلکہ بحر ہند کے اطراف میں واقع ممالک اور تجارتی شاہراہوں کی ناکہ بندی کے قابل ہو گیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سے اس خطے میں امریکی بحریہ کی برتری قائم تھی، جسے چین اب چیلنج کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ سنگاپور اس اعتبار سے چینی اقوام کا امام ہے کہ مشرق کی ترقی کا عمل سب سے پہلے اسی سرزمین پر شروع ہوا۔ 250 مربع میل کے رقبے اور 50 لاکھ سے کم آبادی کی یہ شہری ریاست تاریخی طور پر ملائیشیا کا ایک حصہ تھی۔ 19ویں صدی میں یہ جنگلات پر مشتمل ایک دلدلی علاقہ تھا۔ اس علاقے کی حالت اس وقت بدلنا شروع ہوئی جب 1819 میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام آیا۔ کمپنی کا مقصد مشرق بعید، انڈیا اور یورپ کے درمیان پھیلی ہوئی اپنی تجارت کے لیے اسے ایک بحری اڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ 1959 تک یہ برطانیہ کے زیر انتظام ایک فری پورٹ کے طور پر کام کرتا رہا۔ 1963 میں ملائیشیا کے ساتھ شامل ہوا، مگر 2 برس بعد سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اس نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ ملک کی مدبر اور مخلص قیادت نے، قارئین کو پاکستانی تناظر میں یہ الفاظ شاید کچھ نامانوس لگیں، جس کے لیے معذرت، لیکن جب تک قوم اپنے لیڈروں کا احتساب نہیں کرے گی، نااہل قیادت ہمارا مقدر رہے گی۔ فری پورٹ سے آگے بڑھ کر جلد ہی ملک کو ایک صنعتی پیداواری ملک بنا دیا اور یوں سنگاپور ایشیا کے ٹائیگرز میں شامل ہو گیا۔ ایشیا کے اس ٹائیگر کی ترقی کی عکاس صرف فلک بوس عمارتیں ہی نہیں بلکہ ان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی ہے، جو کہ MRT کہلاتا ہے۔ یہ کسی اعتبار سے مغربی ممالک سے کم نہیں بلکہ کئی اعتبار سے ان سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھ کر اور اپنے وطن سے اس کا موازنہ کر کے میرا دل دکھا، خاص کر اس موقع پر جب MRT کی ٹرین میں بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو ہوشیار رکھنے کے لیے بار بار نشر کی جانے والی ویڈیو دیکھی۔ لندن اور میڈرڈ میں ٹرین بم دھماکوں کے بعد دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ نظام کے حوالے سے بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ ان دونوں جگہوں پر دھماکوں میں مسلمانوں ہی کا نام لیا گیا تھا، اس لیے جب یہ ویڈیو چلی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور ہر شخص مجھے ہی دہشت گرد سمجھ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہماری اس لیڈرشپ کا تحفہ ہے جو صرف نفرت اور جنگ کو ہر مسئلے کا حل سمجھتی ہے، جو صبر، حکمت اور دعوت کو بے معنی باتیں سمجھتی ہے، جو طاقت کے بغیر دشمن سے ٹکرا جانے کو بہادری سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس وہ چینی قیادت ہے جو ٹکراؤ سے ہٹ کر تعمیر کے راستے پر چل رہی ہے، جو صرف اس میدان میں اتری ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہو۔ اس مقصد کے لیے ان کا پہلا میدان معاشی ترقی تھی، دوسرا میدان تعلیم و تربیت ہے جس میں وہ مستقل آگے بڑھ رہے ہیں۔ فوجی میدان میں بھی ان کی دانشمندی اس واقعے سے عیاں ہوتی ہے جسے میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ جو میدان انہیں خالی ملا اس میں انہوں نے خاموشی سے اپنا غلبہ قائم کر لیا۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں ان کی مداخلت گوارا نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑے اور مستقبل کے انتہائی اہم میدان یعنی بحر ہند پر اپنی برتری قائم کر لی جو بالکل خالی پڑا تھا۔ اس دنیا میں کامیابی کسی خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں ہوتی، کامیابی اپنے امکانات سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ چینی قوم نے اس فن کو سیکھ لیا ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ ملیشیا کا سفر۔ ہم ہفتے کی صبح بذریعہ بس ملیشیا روانہ ہوئے۔ یہ سفر تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ ہموار اور کشادہ سڑک پر
ایک آرام دہ بس میں یہ سفر بہت سہولت کے ساتھ طے ہوا۔ راستے میں دونوں ممالک کا بارڈر آیا۔ بس میں موجود سنگاپور اور ملیشیا کے شہری بآسانی دوسری طرف چلے گئے، مگر ہمیں ویزا لینے ایک دوسرے کمرے میں جانا پڑا۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاسپورٹ پر ایک انٹری ہوگی، جیسا کہ سری لنکا وغیرہ میں پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہمیں ویزا لینا ہوگا۔ ویزے کے لیے وہاں موجود افسروں نے ہماری واپسی کے ٹکٹ، ہوٹل ریزرویشن وغیرہ چیک کیے۔ اس کے بعد ویزا فیس کا مطالبہ کر دیا۔ میرے پاس مطلوبہ تعداد میں رنگٹ نہ تھی۔ رنگٹ ملیشیا کی کرنسی ہے۔ بارڈر پر ڈالر ایکسچینج کرنے کی کوئی جگہ اور انتظام نہ تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ اندیشہ تھا کہ بس والا ہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ ہمارے سوا سب لوگ انٹری کروا کر بس میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ویزا افسر کو یہ مسئلہ بتایا۔ آخرکار اس نے ایک آدمی سے بات کی اور ہمیں منہ مانگی قیمت پر مطلوبہ تعداد میں رنگٹ خریدنے پڑے۔ کچھ دیر میں ہمیں ویزا مل گیا اور ہم آگے روانہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد بس کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی غیر متوقع اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے انٹری ویزا اور اس کی فیس کا معلوم ہوتا تو سنگاپور سے رنگٹ لے کر آتا۔ میں نے تو راستے کی ضروریات کے لیے رنگٹ خریدے تھے اور باقی ملیشیا میں لینے کا ارادہ تھا۔ معلوم ہوتا تو ڈرائیور کو بھی بتا دیتا کہ میرا انتظار کرنا، اور پھر سکون سے سارا معاملہ ہوتا۔ بے اختیار اللہ تعالیٰ سے روز حشر کی پریشانی سے پناہ مانگی۔ وہاں کچھ لوگ میری طرح بڑے اطمینان اور اعتماد سے پہنچیں گے کہ سب ٹھیک ملے گا۔ فرشتے ہر مسلمان سے بس کلمہ سنیں گے اور جنت کی انٹری کا ٹھپا لگا کر کہیں گے کہ مزے کرو۔ کوئی اور مسئلہ ہوا تو شفاعت تو ہو ہی جانی ہے۔ مگر قرآن تو بتاتا ہے کہ سچے ایمان اور عمل صالح کے بغیر جو شخص آئے گا اس کے لیے اس روز پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ ان کا سارا اعتماد اور یقین بھاپ کی طرح اڑ جائے گا۔ اول تو کسی کے پاس کوئی مال و متاع ہوگا نہیں، پھر اگر ہوا بھی تو دنیا کے ڈالرز کو جنت میں قابل قبول رنگٹ میں بدلنے والا کوئی شخص نہ ہوگا۔ جنہوں نے انسانوں کے حقوق مارے اور ظاہری عبادات ادا کرتے رہے، ان کے درمیان البتہ ضرور لین دین ہوگا، اس طرح کہ جس کا مال کھایا اپنی نیکیوں کے بدلے میں اسے دینا ہوگا، اور آخرکار ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ کیسا برا اعتماد ہے جو آدمی کو اس انجام تک پہنچا دے گا۔ زمین کے 2 زیور۔ ملائیشیا میں داخل ہوتے ہی 2 تاثر قائم ہوئے جو آخری وقت تک رہے۔ ایک یہ کہ درخت زمین کا زیور ہیں اور ملائیشیا کا چپا چپا اس زیور سے سجا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ حیا عورت کا اصلی زیور ہے۔ یہ زیور سنگاپور میں جتنا کمیاب تھا یہاں اتنا ہی وافر موجود تھا۔ ملائیشیا میں ہر چھوٹی بڑی جگہ خواتین کام کرتی ہوئی نظر آئیں، مگر چینی نسل کی خواتین کے برعکس ہاتھ اور چہرے کو چھوڑ کر وہ مکمل طور پر ڈھکی ہوئی ہوتی تھی۔ لباس کسی خاتون کی حیا کا معیار تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک اظہار ضرور ہوتا ہے۔ ملائیشیا کی خواتین نے اگلے 1 ہفتے میں ہمیں یہ بتایا کہ انتہائی گرمی کے موسم میں جب باریک، چست اور کم لباس کو دنیا بھر کی خواتین اپنی مجبوری بنا لیتی ہیں، باحیا خواتین نہ صرف گھر سے باہر انتہائی سخت موسم میں کام کر سکتی ہیں، بلکہ لباس میں بھی اپنی حیا اور عفت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ سکتی ہیں۔ خدا کی نظر میں زمین کا اصل زیور یہی باحیا خواتین ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا ان کو جنت کے زیور پہناتے وقت بہت سخاوت سے کام لے گا۔ اس سفر میں کئی پاکستانی خواتین نظر آئیں۔ کاش وہ بھی مقامی خواتین سے کچھ سبق سیکھ لیتی، وگرنہ لگتا یہی تھا کہ انہوں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے جو رہی سہی پابندی ہوتی ہے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آنا چاہیے اور جینز کی پینٹ اور بنیان پہن کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ میری اہلیہ کے معاملے میں اس حوالے سے ایک دلچسپ چیز سامنے آئی۔ ملائیشیا میں ان سے کئی لوگ ملائی زبان میں مخاطب ہوئے۔ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ان کے اور مقامی خواتین کے حیادار لباس کی مماثلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حبس زدہ کوالالمپور۔
میری بہن پروین سلطانہ ہنا کا شعر ہے جو مجھے کوالالمپور پہنچ کر بار بار یاد آتا رہا۔ جہاں بھی جائیں تماشا نیا دکھاتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نصیب جاتا ہے۔ اس شعر کے یاد آنے کا سبب یہاں کا موسم تھا۔ بچپن میں پڑھا تھا کہ اس خطے کا موسم ایسا ہے کہ روز دوپہر تک سخت گرمی اور حبس ہوتا ہے اور سپہر کے وقت بارش ہوتی ہے۔ سنگاپور کے بعد کوالالمپور میں بھی ہمیں صرف حبس اور گرمی ملی۔ بارش ناراض بیوی کی طرح روٹھی رہی۔ سنگاپور میں بادلوں کے آثار نہ بھی تھے تو دل کو کچھ قرار تھا، مگر یہاں تو امڑتے بادلوں کی بہار بھی بارش کے دل کی کلی نہ کھلا سکی اور وہ بدستور ہم سے خفا رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملائیشیا بلکہ عالم اسلام کے ایک ترقی یافتہ شہر میں ہم بہت بے مزہ رہے۔ دراصل سیاح کا سفر موسم کی ہمراہی میں طے ہوتا اور اس کی نظر کرم پر منحصر ہوتا ہے۔ باہر کے موسم کی ایک ایک ادا اندر کے موسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ باہر ہی اگر سوکھا پڑا ہو تو دل کی زمین خوشی کی پھوار سے محروم رہتی ہے۔ منظر ہی اگر صحرا کی طرح تپ رہا ہو تو نگاہوں کو تراوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ہم سیاح تھے اور موسم کی ہر رت کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا تھا، اس لیے حبس اور گرمی کے باوجود ہوٹل سے نکل جاتے اور گھومتے، مگر اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ تھکان بہت زیادہ ہونے لگی۔ بکٹ پنٹینگ، ہمارا ہوٹل جس علاقے میں تھا وہ بکٹ پنٹینگ کہلاتا ہے۔ یہ یہاں کا معروف سیاحتی علاقہ ہے جہاں بہت سے ہوٹل، شاپنگ سینٹرز اور سیاحوں کی دلچسپی کی دیگر چیزیں موجود تھیں۔ ہم دن رات میں کئی دفعہ یہ جگہ دیکھنے نکل جاتے۔ یہ پورا علاقہ دیکھنے کے قابل تھا۔ رات کے وقت یہاں کی روشنیاں اور رونق دونوں عروج پر ہوتی، جبکہ دن کے وقت رونق تو ایسی ہی رہتی، لیکن گرمی کی وجہ سے ہم زیادہ تر شاپنگ سینٹرز تک ہی محدود رہتے۔ یہاں ہر قدم پر مقامی ملے لوگوں کے ساتھ چینی نسل کے لوگ نظر آئے۔ مذہب، ثقافت، زبان، لباس اور دیگر اختلافات کے باوجود دونوں بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ چینیوں کو ملے لوگوں سے کچھ شکایات ہیں، مگر معاملات افہام و تفہیم کے اصول پر چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے نسلی اور لسانی فساد کی نوبت نہیں آتی۔ گرچہ ملیشیا کے لوگ مذہبی رجحانات کے حامل ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں نائٹ کلب اور شراب کی دکانیں عام ہیں۔ قہوہ گری پر گرچہ پابندی ہے، مگر یہ علانیہ یہاں جاری ہے۔ ایک روز میں اور میری اہلیہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ 2 کال گرلز نے ہمارے آگے جانے والے نوجوانوں سے معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید ان کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اسی طرح یہاں موجود بین الاقوامی شہرت کے حامل پلانٹ ہالی ووڈ سے ایک سرنگ وہاں موجود ایک 5 اسٹار ہوٹل تک جاتی ہے۔ اسے لو ٹنل کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کال گرل سے معاملہ کرنے کے بعد لوگ انہیں سامنے سے لانے کے بجائے اسی راستے سے لے کر ہوٹل لوٹتے ہیں۔ یہ دور جدید کی وہ خرابیاں ہیں جنہوں نے ایک مسلم ملک کو بری طرح آلودہ کر رکھا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک تہذیب جدید کو الحاد، آخرت فراموشی اور دنیا پرستی سے نکال کر توحید پر استوار نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل باقی رہیں گے، چاہے معاملہ پاکستان کا ہو یا کسی اور مسلم ملک کا۔ اس علاقے کی ایک اور خاص بات چینیوں کے قائم کردہ مساج سینٹر تھے۔ خاص کر پیروں کے مساج کے لیے یہ لوگ بہت اہتمام سے بلاتے تھے۔ اس کا سبب بالکل واضح تھا کہ سیاحوں کے قدم چلتے چلتے تھک جاتے تھے اور ایسے وقت میں مساج بہت راحت پہنچاتا ہے۔ میرے پیروں میں بھی گرمی میں گھوم گھوم کر شدید درد ہو گیا تھا۔ راستے میں یہ لوگ روک روک کر پیروں کے مساج کے لیے بلاتے تو اس تصور سے ہی سرور آتا، مگر ذہن میں مساج سینٹر کا ایک ایسا منفی تصور راسخ تھا کہ میں چاہنے کے باوجود پیروں کا مساج نہیں کروا سکا، اور آگے چل کر بینکاک میں یہ سارے تصورات سچائی کے تلخ روپ میں سامنے آ گئے۔ کوالالمپور کی 2 بلند عمارات۔ کوالالمپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں دنیا کی 2 بڑی عمارات موجود ہیں، ایک پیٹروناس ٹاور اور دوسری KL ٹاور۔ پیٹروناس ٹاور امریکہ کے آنجہانی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح جڑواں عمارتیں ہیں،
जिसे 1998 से 2004 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज हासिल रहा है। 452 मीटर बुलंद ये तामीर आज भी जुड़वा इमारतों की हैसियत से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जबकि KL टावर, जिसका असल नाम मीनार-ए-कुआलालंपुर है, एक कम्युनिकेशन टावर है। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। हम इन दोनों इमारतों पर गए और वहां से शहर का नज़ारा किया। KL टावर पर एक मुशाहिदाती अरशा ऑब्जर्वेटरी डेक बना हुआ था, जिससे शहर का दिलफरेब नज़ारा किया जा सकता है। हम वहां शाम के वक्त गए जब दिन और रात दोनों में शहर को देखना मुमकिन था। वहां टावर पर एक रेस्टोरेंट भी था। मैंने वहां जाने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि पहले से रिजर्वेशन करानी होती है। ताहम आने वाले दिनों में ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क के जमहूरी वज़ीर आज़म अपने वज़रा और उमरा का लश्कर जरार लेकर जब कुआलालंपुर तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनके एजाज़ में यहाँ एक डिनर दिया। यकीनन इससे मलेशिया के लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क के पास इतना फालतू पैसा है कि वो अपने हुक्मरानों को बुलंद तरीन जगह डिनर करवा के अक़वाम आलम में इनका कद बेधड़क बुलंद कर सकता है। पेट्रोनास टावर देखने के लिए हम सुबह के वक्त गए। पेट्रोनास दरअसल मलेशिया की तेल और गैस की कंपनी है और ज़्यादातर इसी के दफातर इन दोनों इमारतों में मौजूद हैं। इन जुड़वा इमारतों को 41वें फ्लोर पर आपस में एक पुल के ज़रिए से मिलाया गया है, जिसे स्काई ब्रिज कहते हैं। चारों तरफ से बंद और हवा में मुअल्लक ये पुल आम लोगों के लिए रोज़ाना खोला जाता है। यहाँ से शहर का नज़ारा करना मुमकिन है। KL टावर के बरक्स यहाँ का दाखिला मुफ्त था। इसका टिकट मंगल से इतवार तक पहले आने वाले 1700 अफराद को दिया जाता है। टिकट 7 बजे सुबह से मिलना शुरू होते हैं और तकरीबन 9 बजे सुबह तक सारे टिकट तकसीम हो जाते हैं। इसके बाद लोग दिन भर अपनी सहूलत के एतबार से यहाँ आते रहते हैं और इस दौरान में इमारत की इब्तिदाई मंजिलों में वाक़े एक इंतहाई शानदार और बड़े शॉपिंग हॉल में ख़रीदारी करते या घूमते हुए वक्त गुजारते हैं। ये सारी मालूमात मलेशिया आने से कबल मैंने इंटरनेट पर हासिल कर ली थी। स्याह चेहरे। पेट्रोनास टावर पर एक बहुत गैर मामूली वाक़या पेश आया जो शायद उम्र भर याद रहे। हुआ ये कि हम इतवार के दिन दोपहर के वक्त यहाँ आए। टिकट मिलने का कोई सवाल इसलिए नहीं था कि आम रिवायत के मुताबिक सारे टिकट सुबह 9 बजे तक लोग ले जा चुके होते हैं। मेरा ख्याल था कि हमें सिर्फ शॉपिंग सेंटर देखने पर गुजारा करना होगा। ताहम वहां पहुंचकर न जाने क्या दिल में आया कि लोगों से पूछ पूछ कर उस जगह चला आया जहां स्काई ब्रिज की लिफ्ट में जाने का रास्ता था। वहीं टिकट मिलने का काउंटर था। मैंने वहां मुतय्यन नौजवान से पूछ लिया कि क्या कोई टिकट दस्तयाब है। उसने वही जवाब दिया जिसकी मुझे तवक्को थी कि सारे टिकट तकसीम हो चुके हैं। मैं अपनी वाइफ के हमराह वहीं खड़ा होकर टावर की तस्वीरें देखने लगा कि इतने में उस नौजवान ने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहा कि हमारे पास 2 टिकट कैंसिल हुए हैं, आप चाहें तो मैं आपको टिकट दे सकता हूं। हमारे लिए तो ये अंधे को 2 आंखें मिल जाने वाली बात थी। उस वक्त एक इंडियन जोड़ा भी वहां मौजूद था। इंडियन लड़के ने टिकट वाले से कहा कि ये टिकट मुझे दे दें, मैं शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं और यूं इस मंजर को नहीं देख सकूंगा। मगर टिकट वाले ने उसके बार बार इसरार के बावजूद यही जवाब दिया कि जो पहले आया है उसको पहले टिकट दिया जाएगा। आखिरकार उसने टिकट मुझे दे दिया। उस वक्त मैंने उन दोनों इंडियन लड़के और लड़की की जो शक्ल देखी, उसमें मुझे कुरान के उन अल्फाज की तस्वीर जिंदगी में पहली दफा नजर आई जो उसने जन्नत की बादशाही के हुसूल में नाकाम लोगों की मंजरकशी करते हुए कहे हैं। कुरान इन मकामात पर उन लोगों के लिए स्याह चेहरे की एक तरकीब इस्तेमाल करता है। उस रोज उन दोनों को देखकर मुझे मालूम हुआ कि नाकामी, उम्मीद का टूट जाना, किसी इंतहाई मतलूब नेमत का ना मिलना किस तरह चेहरे पर हसरत, गम और मायूसी की स्याही मल देता है। इसके बाद इंतजार गाह में बैठकर मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि क़यामत के दिन की हसरत कैसी होगी। उस वक्त मेरे दिल से ये दुआ निकली कि परवरदिगार,
روز قیامت حسرت کی اس روح سیاہی سے مجھے محفوظ فرما۔ تو نے اگر یہ دیکھ لیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ناقص اعمال کی بنا پر فرشتے مجھے جنت میں جانے سے روک دیں گے، تب بھی تو محض اپنے فضل سے جنت میں بلا استحقاق داخلے کا فیصلہ کر دے۔ ملیشیا ٹرولی ایشیا۔ 90 کی دہائی کے آخر میں جب میں سعودی عرب میں مقیم تھا، مجھے جگہ جگہ بڑے بڑے بل بورڈ نظر آتے تھے جن میں ملیشیا میں سیاحتی مقصد سے آنے کی دعوت دی جاتی۔ ان میں نمایاں طور پر یہ سلوگن درج ہوتا تھا، ملیشیا ٹرولی ایشیا، یعنی ملیشیا ہی اصل ایشیا ہے۔ اپنی ترقی کے اعتبار سے ملیشیا واقعی چینی اقوام کے ہم پلہ نظر آتا ہے، مگر سیاحت کے فروغ کے لیے جو نعرہ انہوں نے لگایا ہے اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اہل ملیشیا نے سیاحوں کے لیے اپنے ملک کو واقعتاً انتہائی پرکشش اور باسہولت بنا دیا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ملیشیا میں اپنی اگلی 2 منزلوں پر ہوا، یعنی گینٹنگ اور لنکاوی۔ گینٹنگ ہائی لینڈ۔ گینٹنگ ہائی لینڈز کوالالمپور سے 50 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت اور دلکش پہاڑی مقام ہے۔ اس مقام کی خوبی یہ ہے کہ 2000 میٹر کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری کے قریب۔ موسم خنک ہے مگر ایسا نہیں کہ برا لگے۔ بارش اکثر ہوتی ہے اور بیشتر وقت یہ علاقہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں کے ہوٹلوں میں کمرے کے اندر بادلوں کا آنا معمول کی بات ہے، ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا۔ ملیشیا کے بارشوں سے بھرپور موسم کی بنا پر ہر جگہ درختوں کی بہار اپنا بھرپور رنگ جمائے رہتی ہے۔ قدرت کے اس فطری حسن کو یہاں کی حکومت نے اپنی فراہم کردہ سہولیات سے جب آراستہ کیا تو ملیشیا اور دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے سیاحت اور تفریح کا ایک بہت اعلیٰ مقام وجود میں آ گیا۔ کوالالمپور سے گینٹنگ تک کا راستہ بہت ہموار اور کشادہ بنا ہوا ہے۔ بسیں انتہائی صاف ستھری اور آرام دہ، جن کا کرایہ بہت کم ہے۔ یہاں 2 کیبل کار لوگوں کی تفریح کے لیے ہیں، جن میں گینٹنگ اسکائی وے دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار اور جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے طویل کیبل کار ہے۔ یہ سرسبز جنگلات اور گہری کھائیوں سے ہوتی ہوئی کافی نشیب میں واقع قصبے گوٹانگ جایا تک جاتی ہے۔ گینٹنگ کی اصل کشش یہاں بنا ہوا تھیم پارک ہے، جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے متعدد اقسام کے جھولے، رائڈز اور تفریحی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ کرایہ دے کر سارے دن جتنی دفعہ چاہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض نئے جھولے جن میں لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان کا ٹکٹ ہر دفعہ لینا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے اعلیٰ درجے کے ہوٹل ہیں۔ ویکینڈ اور تعطیلات میں تو یہ بھرے رہتے ہیں، لیکن عام دنوں میں جب رش نہیں ہوتا تو یہ کرائے اتنے کم کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہاں آ جاتے ہیں جو سیزن میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ ہوٹل بارش اور موسم کے مسائل سے محفوظ راستوں کے ذریعے آپس میں منسلک ہیں۔ یہاں ایک انڈور تھیم پارک، کھانے پینے اور خریداری کی بہت سی دکانیں بھی ہیں۔ یہاں ایک کسینو بھی بنا ہوا ہے جہاں مقامی مسلم ملیشین لوگوں کے داخلے پر پابندی ہے، البتہ دوسرے لوگ وہاں جا سکتے ہیں۔ فطرت کے حسن کے ساتھ انسانی ضروریات، آرام اور تفریح کا خیال رکھتے ہوئے بنائی گئی یہ جگہ سالانہ تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو اپنے ہاں آنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جگہ جو 60 کی دہائی تک پہاڑی جنگل کی حیثیت رکھتی تھی، ملیشیا کے ایک چینی ارب پتی سرمایہ دار لیم گوٹانگ نے تعمیر کی۔ یہاں بنیادی خیال سے لے کر سرمائے تک ہر چیز اس کی محنت کا نتیجہ تھی۔ آخر کئی برس کی تعمیر اور محنت کے بعد 1971 میں اس کا افتتاح ہوا اور بتدریج یہ ملیشیا اور پھر دنیا کے معروف تفریحی مقامات میں شامل ہو گیا۔ خیال کی یہ بلند پروازی، انتھک محنت، آگے بڑھنے کا جذبہ، حال میں رہ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کر لینا، یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ملیشیا کو حقیقی ایشیا بنا دیا ہے۔ اور رہے ہم تو ہماری کیا بات ہے۔ دنیا کے عظیم ترین پہاڑی سلسلے، بلند ترین چوٹیاں، حسین ترین وادیاں، ان میں بہتے حیات آفری دریا، وسیع و عریض صحرا، طویل اور خوبصورت ساحلی پٹیاں، قدیم ترین تہذیبوں کے آثار، مغلیہ عہد کے شاندار تاریخی مقامات کے حامل ہمارے ملک میں
سیاحوں کو راغب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، نہ اپنے لوگوں کے لیے ہی کسی تفریحی مقام کو تعمیر کرنے یا قدرت کے عطا کردہ تحفوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ان مقامات پر سہولیات کی کمی کا یہ حال ہے کہ چند مقامات کو چھوڑ کر فیملی کے ساتھ جانا بھی مشکل ہے۔ مچھلیاں لائن نہیں بناتی۔ ہم کیا ہیں اور ہماری فکری اور مذہبی قیادت نے قوم کی تربیت کتنی غلط بنیادوں پر کر دی ہے، اس کی ایک مناسبت مجھے گینٹنگ تھیم پارک میں نظر آئی۔ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ڈائناسور کے حوالے سے بنے ہوئے ایک حصے میں جانے کے لیے لائن میں کھڑا تھا۔ یہاں مصنوعی پہاڑوں اور غاروں میں ڈائناسور کے زمانے کی منظر کشی کی گئی تھی اور ان کے حوالے سے معلومات بیان کی گئی تھی۔ اس پورے حصے کا سفر ایک مصنوعی نہر کے ذریعے سے کشتی میں بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ ہم سے آگے قطار میں ایک عرب جوڑا کھڑا تھا جو نہر میں وقفے وقفے سے مچھلیوں کا چارہ پھینکتے تھے۔ یہ چارہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں تھا۔ جب جب یہ لوگ دانا پھینکتے، رنگ برنگی چھوٹی بڑی مچھلیاں اس جگہ ٹوٹ پڑتی۔ اس وقت ایک عجیب منظر وجود میں آ جاتا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم انسانوں نے ایک قطار بنا رکھی ہے اور بہت تحمل سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، مگر مچھلیوں میں کوئی قطار نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جس کا زور چلتا اور جس کا داؤ لگتا وہی مچھلی دانا نگل لیتی۔ مچھلیوں کا ایسا کرنا ان کا کوئی عیب نہ تھا، ان کی دنیا کا قانون ہی یہی ہے، مگر انسانوں کی دنیا میں ہر جگہ قطار بنائی جاتی ہے۔ قطار عدل و انصاف کی علامت اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ طاقتور اور کمزور، امیر و غریب اور مرد و عورت سب کو یکساں حقوق میسر ہیں، مگر بدقسمتی سے پاکستانی معاشرہ پچھلے کئی عشروں سے جس اصول پر تربیت پایا ہے وہ مچھلیوں والا اصول ہے کہ جس کا زور چلتا اور جس کا داؤ لگتا ہے وہی مچھلی دانا نگل لیتی ہے۔ یہاں میرٹ کا چلن عام نہیں۔ ہماری مذہبی اور فکری قیادت اس صورتحال کی اصلاح کے لیے پریشان نہیں، وہ پریشان ہے تو امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے، افغانستان، فلسطین اور کشمیر سے غیروں کو بے دخل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ قوم کو اس کام کے لیے اٹھاتے ہیں جسے کرنے کی اس میں طاقت نہیں، اور اگر کر بھی دے تو دوسروں کی تباہی سے زیادہ اپنی تباہی بڑھتی ہے، اور اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کچھ عرصے کی تربیت کے بعد بآسانی ہو سکتا ہے، جس کے بعد ہم پر باہر سے کوئی ظلم کر سکے گا نہ اندر سے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتی، مگر اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ کیا ہم نے اپنی قوم میں عدل نافذ کر دیا ہے؟ جب تک ہم اپنی قوم میں عدل نافذ نہیں کرتے، دنیا کبھی ہمیں عدل نہیں دے گی۔ لنکاوی کا جزیرہ۔ گینٹنگ ہائی لینڈ میں زیادہ تر مقامی لوگ آتے ہیں یا پھر جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے لوگ، اس لیے کہ گرم مرطوب علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار اور یہاں کا تھیم پارک اور کیبل کار کا تجربہ بالکل منفرد ہوتا ہے۔ اہل مغرب کے لیے ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی خاص کشش نہیں، اس لیے وہ گینٹنگ میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ ان کی منزل ملائیشیا کے شمال مغربی حصے کے قریب بحر انڈمان میں واقع لنکاوی کا جزیرہ ہوتا ہے۔ لنکاوی کا جزیرہ بلا شبہ دنیا کے حسین ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ اپنے عقابوں اور ماربل کے لیے مشہور تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام لنکاوی وجود میں آیا، جس میں دونوں الفاظ کا مفہوم شامل ہے۔ اس کو حسن بخشنے والی اصل شے یہاں کے جنگل ہیں جو لاکھوں برس سے یہاں موجود ہیں۔ اصطلاحاً یہ جنگل رین فارسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ اصطلاح ان جنگلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو 12 مہینے بارشوں کی زد میں رہتے ہیں۔ سارا سال مسلسل بارش صرف انہی علاقوں میں ہوتی ہے جو خط استوا پر واقع ہیں۔ ان میں برازیل، وسطی افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے شامل ہیں۔ یہ جنگلات زمین کا صرف 6% حصہ ہیں، مگر دنیا کے نصف نباتات اور حیوانات ان میں پائے جاتے ہیں۔ لنکاوی کا جزیرہ بھی ایسے ہی جنگلات کا حامل ہے
جس کو نامعلوم زمانے سے برسنے والی مسلسل بارشوں نے اتنا گھنا بنا دیا تھا کہ یہاں تک رسائی آسان کام نہ تھی، نہ دنیا کے لیے یہ کوئی اہم مقام تھا۔ تاہم 80 کی دہائی میں ملائیشیا کی حکومت نے اسے ایک سیاحتی مقام بنانے کے لیے یہاں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ دنیا اور خاص کر مغربی دنیا کے لیے ایک بہت پرکشش سیاحتی مقام ہے۔ خدائی صفات کا ایک دوسرا پہلو۔ ہمارا ہوٹل عام عمارتوں کی طرح نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ گھنے جنگل میں کچھ فاصلے پر ہٹ بنے ہوئے تھے۔ کچھ ہٹ سمندر کے اوپر بھی بنائے گئے تھے، مگر وہ بہت مہنگے تھے۔ ہمارا قیام گھنے جنگل میں تھا۔ ہم شام کے وقت جہاز کے ذریعے سے لنکاوی پہنچے تھے۔ ہوٹل پہنچے تو گھنے جنگل میں تنے تنہا ایک ایسے ہٹ میں ہم ٹھہرے جس کے ارد گرد دور دور تک کوئی اور آباد نہ تھا۔ میری اہلیہ اس تصور سے کچھ وحشت زدہ ہو گئیں کہ یہاں تنہائی میں ٹھہرنا ہوگا۔ اس پر مستعد یہ کہ کمرے میں جاتے ہی ایک گرگٹ نما بڑا جانور نکل آیا۔ خیر ہوٹل کا عملہ اسے مار کر لے گیا، مگر اس کے بعد میری اہلیہ کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ پھر اگلی رات اس قدر طوفانی بارش ہوئی کہ کچھ حد نہیں، جس سے کئی درخت اور ان کی شاخیں زمیں بوس ہو گئیں۔ بارش اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ، شاخیں اور درخت گرنے کی آواز اور پھر مختلف جانوروں اور حشرات کی آوازوں نے رات کے وقت ایک عجیب سما قائم کیے رکھا۔ لنکاوی کی خوبصورتی کا احساس ہمیں بعد میں ہوا، مگر اس سے قبل ہی جن چیزوں سے سابقہ پڑا اس نے طبیعت پر ایک خاص اثر ڈالا۔ میں ایسی چیزوں اور معاملات کو خدا کی خلاقیت کا وہ چہرہ کہتا ہوں جس کی تاب کوئی انسان نہیں لا سکتا۔ پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے، مگر اس کی طاقت اتنی زیادہ اور انسان اس کے مقابلے میں اتنا کمزور ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کو ناراض کر کے اپنے لیے عافیت کی کوئی راہ ڈھونڈ سکے۔ آج خدا غیب میں رہ کر اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ سامنے آئے گا تو مجرموں کے لیے وہ دن بدترین دن ہوگا۔ قیامت کے دن پروردگار عالم آگ کا ناقابل برداشت عذاب جو ہر طرح کے نباتات اور حیوانات کو جلا ڈالنے کے لیے بہت ہے، صرف سرکشوں، متکبرین اور ظالموں کو دے گا۔ باقی لوگوں کو وہ اگر تپتے صحراؤں اور وحشت خیز جنگلوں میں بے آسرا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، تب بھی یہ عذاب ان کے لیے بہت ہے۔ حسن فطرت کا شاہکار۔ بلا شبہ یہ جزیرہ حسن فطرت کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے، جہاں روزانہ درجنوں ہوائی جہاز ہزاروں لوگوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جیٹی پر کشتی کے ذریعے سے بھی سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ 478 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ چھوٹا سا جزیرہ اپنے اندر وسیع جنگلات اور جنگلی حیات کی ان گنت اقسام لیے ہوئے ہے۔ اس کا ساحل انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے۔ پورے جزیرے پر ساحلی پٹی کے ساتھ ہر طرح کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہوٹل جزیرے کے سب سے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے بعد پہاڑ آ جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں تک لے جانے کے لیے ایک کیبل کار ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے جزیرے کا انتہائی حسین منظر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تحد نظر پھیلا ہوا سمندر ہے اور دوسری طرف سرسبز درختوں سے آراستہ دلکش پہاڑی مناظر۔ پہاڑ کی چوٹی سے غروب آفتاب کا نظارہ بے حد متاثر کن ہے۔ مجھے یہاں سب سے بڑی سہولت یہ لگی کہ گاڑی بہت ارزاں نرخ پر کرائے پر مل جاتی ہے اور پورے جزیرے پر عملاً ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ روڈ بہت کشادہ اور ہموار ہیں، راستے بھی پیچیدہ نہیں، اس لیے ایک نیا آدمی بآسانی ان نقشوں کی مدد سے گاڑی چلا سکتا ہے جو ہر جگہ بآسانی مل جاتے ہیں۔ زیادہ تر راستے ساحل کے ساتھ ساتھ یا ساحل پر موجود پہاڑوں پر بنے ہوئے ہیں۔ میں اس جزیرے کے ہر حصے پر گاڑی کے ذریعے سے گیا، تاہم مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جہاں میرا ہوٹل واقع تھا وہی علاقہ ہر اعتبار سے سب سے بہتر اور دلکش تھا۔ اس جزیرے کا مرکزی قصبہ کوا اس جگہ واقع ہے جہاں جیٹی بنی ہوئی ہے۔
اس جیٹی کی نشانی عقاب کا وہ بڑا سا مجسمہ ہے جو ایک پلیٹ فارم پر استادہ ہے۔ یہیں سے وہ بوٹس ملتی ہیں جو آئی لینڈ ہاپنگ کے لیے لے جاتی ہیں۔ آئی لینڈ ہاپنگ میں ایک تیز رفتار سپیڈ بوٹ میں بٹھا کر قریب واقع 2-3 جزیروں میں لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قریبی جزائر میں عقاب اور دیگر جنگلی حیات کے مشاہدے کے لیے بھی بہت سے ٹور ملتے ہیں۔ میرے خیال میں جو لوگ زندگی کے ہنگاموں سے دور رہ کر کچھ وقت سکون کے ساتھ فطرت کی نیرنگیوں میں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ یہاں آ کر زندگی اور وقت دونوں کی رفتار تھمی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے۔ البتہ ہر لمحہ بدلتے موسم کی آہٹیں شام و سحر کے وجود کا احساس ضرور دلا دیتی ہیں۔ سرے بازار می رقصم۔ لنکاوی کا جزیرہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت بلا مبالغہ پچھلے کئی کروڑ برسوں سے اپنے رنگ اور اپنے جلوے وقت کی رم جھم کے ساتھ برسا رہی ہے، اس بات سے بے پرواہ کہ اس کے حسن کی دید کے لیے کوئی دیدہ ور یہاں آتا بھی ہے یا نہیں۔ حسن فطرت کی یہ عجیب ادا ہے کہ وہ اپنے جلوے بکھیرنے کے لیے کبھی اس شاخ کی محفل کا انتظار نہیں کرتی۔ اسے اپنی بے حجابی کے لیے انسانی دید سے زیادہ سورج کی نگاہ روشن اور تاروں کی جگمگاتی نظر کا انتظار رہتا ہے۔ اسے رونق سے زیادہ ویرانی اور شہرت سے زیادہ گمنامی پسند ہے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے شہر سے ہوں بن جو پیارے تو شہر اچھے کہ بن۔ مجھے 4 سو پھیلے اس حسن کو دیکھ کر بارہا یہ احساس ہوا کہ یہ حسن تو خود کسی اور حسین کی زلفوں کا اسیر ہے۔ اس حسن ازل کی ایک نظر کے لیے کروڑوں سال سے یہ بے خودی کے عالم میں رقص کیے جا رہا ہے، مگر اس قاتل ادا نے ابھی تک پلٹ کر حسن فطرت کو نہیں دیکھا۔ وہ تو کسی اور کے رقص کا منتظر ہے، کسی صاحب شعور، صاحب اختیار، صاحب اقتدار کے رقص بندگی کا، جس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ ناچیز اسے فطرت کی 1000 بارشوں سے زیادہ عزیز ہے، جس کی تسبیح اور تمجید کا ایک گیت فطرت کے 1000 سروں سے زیادہ سریلا ہے، جس کی عبدیت کا ایک رنگ فطرت کے 1000 رنگوں سے زیادہ خوشنما ہے، جس کی اٹھی ہوئی خدا آشنا نظر ہر پہاڑ کی بلندی سے بلند تر ہے، اور جس کی جھکی ہوئی پیشانی زمین اور سمندر کی ہر وسعت سے زیادہ عریض ہے، اس لیے کہ وہ صاحب شعور ہو کر رقص بندگی کرتا اور صاحب جنوں ہو کر حدود آشنائی میں جیتا ہے۔ فطرت کا رقص بہت حسین ہے، مگر بندگی کا رقص حسین تر ہے، اس لیے کہ یہ ایک بادشاہ کا رقص ابدیت ہے۔ یہ رقص ایمان سے شروع ہوتا اور معرفت کی روشنی پا کر اپنے جوبن پر آتا ہے۔ یہ رقص جو دل کی محفل کو آباد کرتا ہے، سانسوں کی مالا میں یاد الہی کے موتی پیروتا، آنسوؤں کی لڑی بنتا اور آخرکار عبد کو معبود سے ہم کلام کر دیتا ہے۔ نمی دانم کے آخر چوم دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بائیں ذوقے کے پیچھے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہجا بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے دوست کے دیدار کے وقت رقص کیوں کرنے لگتا ہوں، مگر مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا رقص صرف اپنے دوست کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ میرے محبوب، آؤ اور یہ تماشا تو دیکھو کہ تمہارے جاں بازوں کے گروہ میں سے میں ہوں جو اپنی رسوائی کا 1000 سامان کیے سرے بازار رقص کر رہا ہوں۔ انگریز خاتون اور ملائیشیا میں فروغ اسلام۔ لنکاوی میں قیام کے دوران میں ایک روز ہم 7 ویلز گئے۔ یہ پہاڑی ندی سی تھی جہاں پہاڑوں سے آنے والا پانی 7 چھوٹے چھوٹے تالابوں کی شکل میں جمع ہوتا اور پھر ایک آبشار کی شکل میں بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے کافی بلندی پر سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ یہ راستہ ایک جنگل سے گزرتا ہے اور اس وقت وہاں بالکل سناٹا تھا۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے انتہائی تیز بارش شروع ہو گئی۔
مقامی انتظامیہ نے وہاں ایسے ہی حالات کے لیے چند جگہیں بنا رکھی تھیں جن پر چھت ڈلی ہوئی تھی۔ ہم نے جس جگہ پناہ لی وہاں ایک انگریز خاتون بھی موجود تھی۔ کچھ دیر میں ان سے گفتگو کا آغاز ہو گیا جو کافی دیر تک جاری رہا۔ ان کا تعلق لندن سے تھا اور یہ ملائیشیا میں بغرض ملازمت مقیم تھی۔ یہ ایک برطانوی یونیورسٹی سے وابستہ تھیں اور داخلے کی خواہش مند اس خطے کے طلباء کا انٹرویو کرتی تھیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ پاکستان بھی آ چکی تھیں۔ ایسی ملاقاتوں میں میرا مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ غیر محسوس طریقے پر اسلام کا تعارف لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس لیے کافی دیر مقامی، مغربی اور پاکستانی حالات پر گفتگو کرنے کے بعد میں انہیں مذہب کے موضوع پر لے آیا۔ وہ خاندانی اعتبار سے کیتھولک تھیں مگر مغرب کے عام پڑھے لکھے افراد کی طرح مذہب سے بالکل غیر متعلق، بس خدا کا نام سن رکھا تھا۔ اسلام کا تعارف بس دہشت گردی کے حوالے ہی سے تھا۔ زیادہ دلچسپی بدھ مت سے تھی جس کا ظاہری دھوم دھڑکا انہیں بہت پسند تھا۔ انہیں مذہبی لوگوں کے اس تصور سے سخت وحشت تھی کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے اپنے لوگوں کے۔ مجھے یہی دروازہ نظر آیا جس کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف ان تک کروایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی جس میں نجات کا پیمانہ کسی خاص گروہ سے وابستگی نہیں بلکہ توحید اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا گیا تھا۔ پھر اسلام سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح کی ابتدائی گفتگو میں صرف اسلام کا مختصر تعارف ہی کروایا جا سکتا ہے جو میں نے کروانے کی کوشش کی اور میری باتیں انہوں نے توجہ سے سنی۔ 2 گھنٹے بعد بارش ختم ہوئی تو وہ رخصت ہو گئیں، مگر اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گئیں کہ آخر کب مسلمان اپنی دعوتی غفلت سے بیدار ہو کر توحید و آخرت پر مبنی لائی ہوئی خاتم النبیین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک مسلمان یہ نہیں کریں گے اسی طرح غیر مسلموں سے پٹتے رہیں گے۔ ملائیشیا وہ جگہ ہے جو اسلام کی دعوتی قوت کا زندہ ثبوت ہے اور جہاں مسلمان تاجروں نے بغیر جنگ و فتح کے اس علاقے کو مفتوح کیا تھا۔ ملائیشیا سے رخصتی۔ ملائیشیا میں ہم 10 دن رہے جن میں سے آخری 4 دن لنکاوی میں ایسے گزرے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور آخرکار وہ وقت آیا کہ ہم کوالالمپور کے انتہائی جدید اور شاندار ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہر اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک کا ایئرپورٹ لگ رہا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ملائیشیا نے ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے اتنی ترقی کر لی۔ حالانکہ یہ وہ خطہ ہے جہاں مقامی ملائی نسل کے مسلمانوں کے علاوہ جن کا آبادی میں تناسب 58% ہے، چینی اور انڈین بھی موجود ہیں جن کا تناسب بالترتیب 24 اور 8% ہے۔ باقی 10% دیگر لوگ ہیں۔ چینی نسل کے لوگ زیادہ دولت مند اور خوشحال ہیں اور ان میں اور مقامی مسلمانوں میں کچھ اختلافات بھی ہیں، تاہم اس کے باوجود اس ملک نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ اس کا اندازہ بلند و بالا تعمیرات سے بھی ہوتا ہے، اور کوالالمپور کی اس مونو ٹرین میں بیٹھ کر بھی جو بلند ستونوں پر بنے ہوئے فضائی ٹریک پر جب چلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان کی یہ ترقی عالم اسلام کے لیے ایک لائق تقلید چیز ہے، اس لیے کہ ان کی اس ترقی کے باوجود انہوں نے اپنے مذہب، تہذیب اور روایات سے رشتہ نہیں توڑا۔ جن بعض اخلاقی مفاسد کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا ایک سبب یہاں غیر مسلموں اور چینی تہذیب کے لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں ہونا ہے۔ میں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی وہ وقت آئے گا جب ہمارا ملک ترقی کے سفر کا آغاز کر سکے گا۔ میرے دل نے جواب دیا کہ وہ وقت ضرور آئے گا، لیکن اس سے قبل ہمارے لوگوں کو اپنی قیادت کو بدلنا ہوگا، یا کم از کم اسے یہ بتانا ہوگا کہ اب کسی مفاد پرست شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکے۔ عظیم امکان اور ہماری کوتاہی۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل
تھائی لینڈ کا شہر بینکاک تھا۔ تھائی لینڈ کا ملک فطری حسن سے مالا مال ہے۔ تھائی لینڈ کی آمدنی کا ایک بڑا انحصار سیاحت کے ذریعے کمایا جانے والا پیسہ ہے۔ سیاحت یہاں کتنی زیادہ اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تھائی لینڈ کی کل آبادی 6 کروڑ سے کچھ اوپر ہے، جبکہ یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد 2007 میں 8 کروڑ سے اوپر تھی، جبکہ سیاحت کے شعبے سے ہونے والی آمدنی 16 ارب ڈالر ہے، جو کہ اس کی اہم ترین برآمدات یعنی کمپیوٹر، گارمنٹ وغیرہ کی مجموعی آمدنی سے بھی زیادہ ہے۔ معاملہ صرف تھائی لینڈ کا نہیں بلکہ سنگاپور اور ملیشیا کا بھی یہی ہے۔ سنگاپور کی آبادی 50 لاکھ سے بھی کم ہے، مگر 2007 میں آنے والے سیاحوں کی کل تعداد 97 لاکھ اور اس شعبے سے ہونے والی آمدنی 13.8 بلین ڈالر رہی، جبکہ ملیشیا کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ ہے اور سن 2007 میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ رہی اور ان سے ہونے والی آمدنی 15 بلین ڈالر رہی۔ ان اعداد و شمار کو دیکھیے اور پاکستان کی ان خصوصیات کو ذرا ذہن میں رکھیے جن کا تذکرہ میں پیچھے کر چکا ہوں۔ پاکستان بلا مبالغہ سالانہ کروڑوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے اربوں ڈالر کی سالانہ آمدنی ہو سکتی ہے، مگر ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس امکان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ریڈ لائٹ سٹی۔ بینکاک 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے دنیا کے مقبول ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک سبب تھائی لینڈ کے قدرتی حسن کے علاوہ یہ ہے کہ بینکاک شاپنگ کا ایک بہت بڑا عالمی مرکز ہے۔ یہاں بڑے بڑے اور خوبصورت شاپنگ سینٹرز ہیں جن میں دنیا بھر کی چیزیں کثرت سے ملتی ہیں، مگر بدقسمتی سے اس ملک کی اصل وجہ شہرت کچھ اور ہے۔ تھائی لینڈ قہوہ گری کے لیے ایک بدنام ملک ہے اور بہت سے سیاح صرف اسی مقصد کے لیے اس ملک میں آتے ہیں۔ قہوہ گری دنیا بھر میں عام ہے۔ عالم اسلام کے ممالک بشمول پاکستان کا بھی اس میں کوئی استثنا نہیں۔ ملیشیا میں 2 کال گرل کے سر راہ نظر آنے کا قصہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ سنگاپور میں ایک پورا علاقہ ریڈ لائٹ ایریا کے طور پر وقف ہے، مگر بدقسمتی سے بینکاک کا پورا شہر ریڈ لائٹ سٹی ہے اور یہ اعزاز دنیا کے کم ہی شہروں کو حاصل ہوگا۔ یہ بات اس پس منظر میں بڑی عجیب لگے گی کہ تھائی لینڈ میں سرکاری طور پر قہوہ گری پر پابندی ہے، تاہم عملاً اس پابندی کا کوئی وجود نہیں۔ حکام جان بوجھ کر اس دھندے سے آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں۔ غالباً انہیں خود بھی احساس ہے کہ زر مبادلہ کمانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس پیشے کے فروغ کا سبب بھی تھائی لینڈ کی غربت ہے۔ غریب طبقے کی دیہاتی لڑکیوں کے لیے پیسہ کمانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ہوٹل اور مختلف جگہوں پر ملنے والے بروشر سے اندازہ ہوا کہ انفرادی طور پر اور اداروں کی شکل میں یہ بیماری ہر ممکنہ طریقے سے یہاں پھیلی ہوئی ہے۔ نائٹ کلب، شراب خانے اور خاص کر مساج سینٹر میں دراصل یہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید انسانی فطرت میں بدکاری کے خلاف جو ایک فطری رکاوٹ ہے، اسے توڑنے کے لیے یہ ذرائع اختیار کیے گئے ہیں۔ مذہب سد ذریعہ کے اصول پر ہر اس چیز سے روکتا ہے جو برائی کے قریب لے جانے کا سبب بنے، اور یہاں ہر وہ ممکن ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اس برائی کے قریب آ سکیں۔ ملیشیا کے ذکر میں لکھ چکا ہوں کہ سیاحوں کے پیروں میں پیدل چل کر درد ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں قدموں کے مساج کرنے والے ہر جگہ نظر آئے، لیکن پیروں کا یہ مساج جسم کا مساج کروانے کی خواہش تک پہنچتا ہے، اور یہاں سے بدکاری کی منزل فاصلوں کی مسافت پر نہیں بلکہ خواہش کے چند کمزور لمحوں کی مسافت پر رہ جاتی ہے۔ وہ کمزور لمحے جو انسان کو ابدی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہوا جو اپنا گریبان چاک کیے دوسرے کا دامن چاک کرنے کے ارادے سے سر راہ کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس پر کسی خوشی، سکون اور اطمینانیت کا نشان تک نہ تھا۔ بارہا ایسی لڑکیاں غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ حسن ظن رکھنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان کی بیویاں تھیں۔ کئی جگہ راستے میں ایجنٹ تصاویر کے البم لیے سیاحوں کو روکتے ہوئے نظر آئے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بینکاک میں میرا دل بجھا بجھا سا رہا۔ جوان لڑکیوں کو سر بازار
یوں بکنے کے لیے کھڑا دیکھ کر مجھ پر تعصب کی غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری اولاد کو بازار میں لا کر اس طرح کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کے اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ زنا اور ایمان۔ کہا جاتا ہے کہ زنا اور بدکاری دنیا میں اتنے ہی قدیم ہیں جتنا انسان، مگر دور جدید میں بدکاری اور عریانی کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے نزدیک یہ ایمان کی بنیاد پر قائم تہذیب کی شکست کا براہ راست نتیجہ ہے۔ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے یعنی پچھلے 4000 برسوں سے دنیا پر وہ اقدار حکمران تھیں جو اہل کتاب نے قائم کی تھیں۔ ان اقدار میں زنا کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر ایمان اور مذہب کے خاتمے کے بعد اب زنا کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج عریانی کو ایک تہذیبی قدر اور زنا کو آزادی کا فطری نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ آزادی کے متوالے انسان سب سے پہلے جنسی آزادی چاہتے ہیں۔ سود پر مبنی جدید معیشت جس میں ہر چیز فروختنی ہے، عورتوں کی سب سے بڑی خریدار ہے۔ دوسری طرف اقدار کی موت کے بعد عورتیں بھی جان چکی ہیں کہ ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا جسم ہے، اور جس کی نقد قیمت جب چاہیں جہاں چاہیں وہ وصول کر سکتی ہیں۔ چنانچہ بدکاری کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے انسانیت اس کی سزا کبھی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اور ایڈز کی شکل میں بھگتتی ہے، اور کبھی خاندانی نظام کے ٹوٹنے، ناجائز بچوں اور سنگل پیرنٹ فیملی جیسے مسائل کی شکل میں پاتی ہے۔ رہے تھائی لینڈ جیسے غریب ملک، تو اس کنزیومر ایج میں جب خواہش پوری کرنا انسانی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہے، ان کا مقدر یہی ہے کہ ان کی خواتین سر بازار بکیں اور دنیا بھر سے گاہک آ کر ان کی بولی لگائیں۔ میرے نزدیک آج کرنے کا اصل کام لوگوں کو زنا چھوڑنے کی دعوت دینا نہیں، دعوت ایمان دینا ہے۔ مجھے بینکاک میں گھومتے ہوئے بدھ مت کے ان ماننے والوں کے درمیان بار بار یہ خیال آیا کہ ان لوگوں نے خدا کو کھونے کے بعد گوتم بدھ اور بخشوؤں کو اپنا معبود بنا لیا، مذہب کے نام پر ظاہری دھوم دھڑکے کا سہارا لیا، روحانی سکون کے لیے بت پرستی کو اختیار کر لیا، مگر ان کے ہر مرض کی اصل دوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور کو دوبارہ آنا نہیں ہے، کام تو سارا امتیوں کو کرنا ہے، مگر امتی کیا کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ یہی کچھ یہودیوں نے کیا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو اس کی سزا رومی حکومت کے ہاتھوں بھگت لی۔ یہی کچھ مسلمان سوچ رہے ہیں اور اپنے حصے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ بھگتیں گے۔ لوٹ کر جانا ہے۔ بینکاک شہر اور اس ملک میں بہت سی جگہیں ہیں جو قابل دید ہیں، لیکن بینکاک آ کر طبیعت میں ایک نوع کا انقباض پیدا ہو گیا۔ میری طبیعت ہوٹل سے باہر نکلنے پر آمادہ نہ تھی، اس لیے میں زیادہ تر اہلیہ کا ساتھ دینے کے لیے باہر گیا۔ یہاں کے شاپنگ سینٹر دیکھے، بدھ مت کی رسومات دیکھی، بنت حوا کو بکتا دیکھا۔ یہاں کے اس ماحول نے میرے شعور کی اس آنکھ پر شدید اثر ڈالا تھا جو دوران سفر بیدار ہو جاتی تھی۔ خدا کی دنیا بلا شبہ بہت حسین ہے، مگر اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنی جو دنیا تخلیق کی ہے، اس میں مادیت، حیوانیت، شرک اور خدا فراموشی نے مل کر وہ آلودگی پیدا کر دی ہے جس میں کسی خدا پرست کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر بینکاک کیا، یہ تو اب عالمی کلچر بنتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے توحید اور انسانیت پر مبنی جو عالمی انقلاب برپا کیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ دنیا کو ختم کر دیا جائے۔ اس زمین کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں سے لے کر فرشتوں کو دے دیا جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔
البتہ اس روز عدل کے آنے سے پہلے خدا اپنے عدل کے تقاضوں کے تحت انسانیت کو آخری دفعہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ قومی لڑائیوں میں لگ گئے، لیکن خدا ان کا محتاج نہیں۔ اس نے انفارمیشن ایج کا آغاز کر دیا، فاصلوں کو سمیٹ دیا، علم کی تجدید کر دی، دین خالص کو واضح کر دیا، اس کے ابلاغ کے ذرائع جنم دے دیے، اپنا کام کرنے والے پیدا کر دیے۔ آج فیصلہ کن ابلاغ کا کام شروع ہو گیا ہے، خدا کا تعارف عام ہو رہا ہے، اس سے ملاقات کی تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کے رسول اور آخرت کی حجت پوری کی جا رہی ہے۔ جس روز یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اسرافیل اللہ اکبر کہہ کر سور پھونکیں گے، زلزلہ قیامت برپا کر دیا جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، پہاڑ کوٹ کوٹ کر برابر کر دیے جائیں گے، شہر برباد ہو جائیں گے، بستیاں ویران ہو جائیں گی، انسانیت پر موت طاری ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، زندگی شروع ہو جائے گی، زمین کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، جہنم کو دہکایا جائے گا، شعلوں کو بھڑکایا جائے گا، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، حشر کا دربار سجا دیا جائے گا، میزان عدل نصب کیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا، فرد فرد کو بلایا جائے گا، لمحے لمحے کا حساب ہوگا، حکمرانوں کی پکڑ ہوگی، دولت مندوں کا حساب ہوگا، متکبروں کو گھسیٹ کر ذلیل کیا جائے گا، سرکشوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، مفسدوں اور غافلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، عمل کرنے والوں کو عمل کا بدلہ دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو صبر کا بدلہ دیا جائے گا، خدا والوں کو خدا کا قرب دیا جائے گا، ابدی بادشاہی شروع ہو جائے گی، جنت کے محل آباد ہوں گے، حوروں کے خیمے شاداب ہوں گے، جنت کے بازاروں میں رونق ہوگی، فردوس کی بستی رنگ و نور کی بارش میں ڈوب جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، خواب ختم ہو جائیں گے، تعبیر سامنے آ جائے گی، زندگی سامنے آ جائے گی، زندگی شروع ہو جائے گی، زندگی شروع ہو جائے گی۔ بینکاک میں 4 دن مردہ دلی کے عالم میں رہا، خواب دیکھتا رہا، اس لیے کہ خواب زندگی کی علامت ہیں۔ انہی خوابوں کے ساتھ بینکاک سے زندگی کی امید لیے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، اس امید پر کہ کبھی اپنے حقیقی وطن کی طرف بھی زندگی کی امید پر لوٹ کر جانا ہوگا۔